अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 7। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल अनफाल की रिवीजन शुरू करेंगे। और जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी हद तक आपके जहन में ज़रूर होगा, तो मैं दोबारा से आपको ट्रांसलेशन शुरू करवा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, लिहाजा बहुत तवज्जो से आपने तैयार करनी है, ठीक है। सूरतुल अनफाल, जैसा कि सूरतुल अनफाल अपने नाम से जाहिर है, इसका मतलब है अनफाल माले गनीमत को कहते हैं। और ये टॉपिक जो है वो सूरत का जो इब्तिदा है वो माले गनीमत के हवाले से ही शुरू हो रही है और इसी से रिलेटेड सूरत का नाम है अनफाल। अगरचे इसके बारे में तफसील जो है माले गनीमत के बारे में वो आगे के रुकुआत में आएगी, लेकिन जो सूरत की इब्तिदा है वो माले गनीमत के बारे में सवाल से शुरू हो रही है। और ये सूरत बेसिकली जो है वो ग़ज़वे बदर के हवाले से सारी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। किस तरह से ग़ज़वे बदर के हालात, वाक़यात और असबाब थे, वजूहात क्या थी, कैसे सारी माहौल बना, और ग़ज़वे बदर में मुजाहिदीन का रवैया क्या था, मुसलमानों का तर्ज अमल किस तरह से था, कुफ़ार ने क्या किया। और इसमें ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला की मदद थी, जो ये बाकायदा मुसलमानों की पहली जंग थी, ग़ज़वा था, और इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों की मदद की थी, वो सारी तफसील इस जो है वो सूरत में आएगी। आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ हर चैप्टर, हर रुकू हम शुरू करेंगे और वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज़ मिलेगी पढ़ने को। सो आप जो है वो इस तवज्जो से इन सारी आयत को, बैकग्राउंड किसी हद तक जो मैक्सिमम हो सकेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। यसअल, या होता है वो के लिए, और असअल होता है सवाल करना, और का है आपसे, आप वाहिद मुतकल्लम यानी सामने मौजूद किसी एक शख्स से जो बात की जाती है उसके लिए का। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्त में वही के ज़रिए नाजिल हुआ, तो ज़्यादातर जो कलाम है वो अल्फाज जब का आएगा तो बेसिकली वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है यसअलूनका, यसअल वो सवाल करते हैं, का आपसे, ठीक है। आपसे किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो यहाँ पर आपको देखिए ब्रैकेट में एक लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा जो कि वो बाब मुहावरा में आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अल्फाज वो नहीं है। अल्फाज क्या है? वो आपसे सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ आपसे आपको बताने के लिए किससे सवाल करते हैं? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग, यानी कि यहाँ पे या है वो। अब वो यहाँ पर मुजाहिद लफ्ज नहीं यूज हुआ, आपको समझाने के लिए लिखा है कि कौन सवाल कर रहा है? मुजाहिद सवाल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं, ठीक है। अन होता है के बारे में, इंग्लिश में हम लफ्ज यूज करते हैं अबाउट, के मुतालिक। अन होता है के बारे में, जहां कहीं भी लफ्ज आएगा अन तो आपके जहन में होना चाहिए अबाउट, के बारे में। किसके बारे में? अल अनफाल, माले गनीमत। वो आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। अब सवाल क्या करते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये मुसलमानों की पहली बाकायदा जंग थी और माले गनीमत का जो तरीकाकार, जो उसूल था वो क्या था, कैसे था, वो अब जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम था। किसको किस तरह से दिया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम था। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम के ज़माने में ये अगर गज़वात होते थे, जंगी होती थी, तो उसके अंदर माले गनीमत का उसूल कुछ और था। एक तरीक़ेकार ये था पहले कि जो भी माले गनीमत जो है वो हासिल होता था उसको एक मैदान में इकट्ठा करके रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी और उसको जला के ख़त्म कर देती थी। और इसका मतलब ये होता था कि वो जंग जो है
وہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور پسند فرما لی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ سے، اس جد و جہد سے راضی نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ خرابی یا کوئی اور معاملہ ہے. تو وہ بہت پہلے کی اقوام میں یہ رہا تھا. اب جو مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی تھی تو اس میں مال غنیمت کے بارے میں کیا ہوگا. لیکن یہاں پر جو سوال تھا وہ کیونکہ مجاہدین جو ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین جنہیں کہا جاتا تھا، اور بہت سے ایسے بھی صحابی تھے جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے اور وہ جو مکے کی سختیاں تھیں انہوں نے نہیں جھیلی تھی اور وہ ان معاملات سے واقف بھی نہیں تھے. تو الگ الگ طرح کے ان کے بیچ میں معاملات تھے. مجاہدین جو ہے کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے ہم نے زیادہ کفار کو قتل کیا تو ہمیں مال غنیمت میں زیادہ حصہ ملے گا. کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ سواری بھی ہے تو ان کو مطلب ہر ایک اپنے طور پر ان کے ذہن میں الگ الگ قسم کے سوال تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، یہ تھوڑے سے سخت الفاظ ہیں. جیسے ناراضی کا اظہار ہوتا ہے نا، مطلب مسلمانوں میں، مجاہدین میں جو ہے وہ مال و دولت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا اصول ہے. تو یہاں پر جیسے قل کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ، اللہ کا ہے، ورسول اور اس کے رسول کا. کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. مطلب آپ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، آپ چھوڑ دیں اس بات کو. تو یہ تھوڑا سا ایک جو آیات ہے تھوڑا غصے کا اظہار، ناراضی کے اظہار کے طور پر آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کو. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو. یعنی وہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اگر ایک دوسرے سے جو ہے بڑھ کر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس معاملے میں بات چیت کرتے ہوئے ان کے درمیان تلخی آ رہی ہے تو اس حوالے سے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے واصلحوا ذات بینکم، اصلحوا صلح رکھو، ذات کہتے ہیں نفس کو، آپس میں، بینکم درمیان، تمہارے، کم تمہارے، ذات بینکم ایک دوسرے کے درمیان، اصلحوا صلح رکھو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. جہاں پر بھی ہاں الٹا پیش کے ساتھ آتا ہے تو اس کا اور اس کی کے لیے ہوتا ہے، رسولہ اس کا رسول. ٹھیک ہے. ان اگر تم لوگ مومنین، مومن ہو، یعنی اگر مومن ہو، ایمان لائے ہو اللہ پر، تو کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں کرنی ہے. کون سی؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. مال غنیمت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. کسی بھی چیز کی لالچ، کسی چیز کی ہوس نہیں ہونی چاہیے کہ مال کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ملے گا. ٹھیک ہے. انما المومنون الذین، یہاں پہ جیسے ہی پیچھے الفاظ آئے ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تو مومن ہو، مومن کی ساتھ ہی ڈیفینیشن آگے بتائی گئی ہے کہ مومن کون ہے. انما بے شک جو، المومنون مومن ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، مومن کون لوگ ہیں، اذا جب، ذکر اللہ، ذکرہ ذکر سے، وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ذکر، اور یہاں پہ ذکرہ. اذا ذکرہ اللہ، اللہ کا، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت، وجلت ہوتا ہے ڈر جانا، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، اور حامیم ہم ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے، وہ جو ہم انگلش میں دیر، دیم یوز کرتے ہیں نا، دیر ان کا، ان کی، دیم اس طرح سے، ہم ان کے ہوتا ہے، قلوبہم ان کے دل. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا اور جب، اور اذا جب، تلیت تلاوت کی جاتی ہے، تلیت ہوتا ہے تلاوت، تلاوت ہوتا ہے پڑھنا، جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں تو تلاوت کرنا ہوتا ہے نا، تو وہی حروف ہیں یہ. تلیت تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ آیات، آیت کی جمع ہے، اس کی کس کی؟ اللہ کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں انہیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے، ہم ان کا،
کیا زیادہ ہو جاتا ہے؟ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وعلا، علا ہوتا ہے پر، یہاں علا اور الا کا فرق ہونا چاہیے ذہن میں. علا ہوتا ہے پر، او این اون پر، کسی چیز کے اوپر. وعلا ربہم، رب کہتے ہیں رب کو، پروردگار کو، ہم ان کے، اپنے، اور اپنے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں. الذین جو یقیمون الصلاۃ، یقیم قائم کرتے ہیں، صلاح نماز کو کہتے ہیں. ومما اور جو کچھ بھی رزقناہم، یہ پورا ایک جملہ ہے. رزق رزق دینا، نون کھڑا زبر ہے، یہ نون الف نہ یا نون کھڑا زبر نہ ہم کے لیے آتا ہے. ہم انہیں، رزق دیا، نہ ہم نے ہم انہیں، ہم نے انہیں رزق دیا. مما جو کچھ بھی، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں کہاں؟ نیک کاموں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ بات یہاں صرف خرچ کرنے، لیکن آپ کو بریکٹ میں ملے گا نیک کاموں میں، ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ ایکسٹرا ورڈ ہے. اب خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ بتاتی ہوں. پیچھے کیا تھا؟ ان کنتم مومنین، اگر ایمان لائے ہو. اور ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ انما المومنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں کون؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی جو چیز بتائی ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری کیا خوبی ہے؟ کہ یہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. چوتھی کیا ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. اور پانچویں کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو دو چیزیں نظر آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مومن ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھنی ہے. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مومنین کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی خوبی کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دوسری اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس کی آیتیں سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. اور پانچویں مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں مومنین کی. اگر یہ ساری 5 صفات ہیں تو مومن ہیں. دوسری صورت میں صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بھی آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر ہمارے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں تو ہم بھی مومن ہیں، ادروائز ہم صرف مسلمان ہیں، لیگلی مسلم. ٹھیک ہے جی، آگے بھی آیت آپ کو پڑھاؤں گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے، جتنا پڑھا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور یاد کریں. اللہ حافظ.